लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हरम का इरादा किए हुए, बैतुल्लाह का इरादा किए हुए जा रहे हैं, उनके ऊपर वाजिब ये है कि वो मीक़ात से या अल्लाह मैं उम्रा की अदायगी का इरादा करता हूँ। कीजिए, कंघी का इस्तेमाल मत कीजिए कि कहीं आपके अमल से बाल न गिर जाएं, वो हमें इल्म होना चाहिए। मियाँ बीवी अगर सफ़र पर जा रहे हैं तो उनके आपस में जो निकाह के रिश्ते के बाद जो चीज़ें हलाल हैं बग़ैर एहराम नहीं गुजरेंगे। तवाफ़ कर रहे हैं उम्रे का, तो वो तवाफ़ और इसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उन पर उतना ज़्यादा तवज्जो दे सकें कि अगर इसमें गड़बड़ हो जाए, आपने वो इबादत करते हुए कोई फ़र्ज़ छोड़ दिया, कोई रुकन छोड़ दिया। इसी तरह उम्रा या हज का मामला है, अगर वहाँ कोई वाजिब छूट जाए तो एक दम के ज़रिए, कुर्बानी के ज़रिए, और अगर कोई खुदा न खास्ता कभी कोई सुन्नत किसी अमल की छूट जाए, सवाब ज़रूर ज़ाया हो जाता है। उस सवाब से हम ज़रूर महरूम हो जाते हैं कि सुन्नत की अदायगी का सवाब है। कल अगर सुन्नत अदा करने जाते हैं, वाजिब छूट जाता है। जो आपने एहराम पहनना है, बाहर से जा रहे हैं, बैतुल्लाह के बाद इर्द गिर्द सबसे पहला दायरा जो हुदूद हरम कहलाता है, और वहाँ रहने वाले लोगों को मक्की कहते हैं। मक्का में दिन के वक्त में दाखिल होना और बाबुल मुअल्लात से दाखिल होना। इस तरह जब आप बैतुल्लाह में दाखिल होते हैं तो बैतुल्लाह में दाखिल होते ही जब बैतुल्लाह पर निगाह पड़े, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, और उस निगाह बैतुल्लाह के साथ दुआ करना, अपने दाएं कंधे को जो है बरहना करना इस तरह से कि अपनी चादर को कंधे के नीचे से निकाल करके लेना, ताकि आपका ये कंधा, आपने एहराम पहन लिया। मर्दों ने दो बगैर सिली हुई चादरों से एक का तहबंद बांध लिया। जो चादर आप बांधेंगे उसके अंदर ये एहतियात करनी है, ऐसा ना हो कि हम आदाब में इस कदर हम मसरूफ़ हो जाएं कि हमसे वाजिबात छूट रहे हों, फ़राइज़ छूट रहे हों। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम, अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ हुज्जाज किराम, आज हम सफ़र हज से मुताल्लिक़ अहकामात जानने का जो हमने सिलसिला शुरू किया है, उसकी तीसरी वीडियो के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। पिछले नशिस्त में हमने जब अक़साम हज का ज़िक्र किया तो हमने वहाँ ये समझा था कि हम आगे चलने वाले अहकामात हज तमत्तो के तौर पर ज़िक्र करेंगे, और उस अहकामात के ज़िक्र करने में इस बात को पेश नज़र रखेंगे कि अहकामात में वो चीज़ें हम ज़िक्र करें और उस तरीक़े को बयान करें जैसा कि हम हज तमत्तो करने जा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि हम में से 99 बल्कि 99 से भी ज़्यादा लोग जो है अब हज तमत्तो करते हैं। तो हज तमत्तो में सफ़र के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जब आप मक्का मुकरमा पहुँचते हैं तो उम्रा अदा करते हैं। दूसरा हिस्सा आप फिर मक्का मुकरमा ही से हज का एहराम बांध करके हज करते हैं। और एक हिस्सा इस सफ़र का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए जाना है। आज हम इस सफ़र को मद्देनज़र रखते हुए उम्रा के मसाइल और अहकामात को ज़िक्र करेंगे। उम्रा के मसाइल और अहकामात पर मुश्तमिल हमारे 2 प्रोग्राम होंगे। आज के प्रोग्राम में हम सफ़र उम्रा के दौरान में उसके फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, उनका तज़किरा करेंगे, और उसके बाद हम एहराम की पाबंदियाँ, एहराम का तरीक़ा, एहराम के मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं उन्हें ज़िक्र करेंगे। और अगले प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह तवाफ़ और सई और उसके बाद हल्क़ या कसर का ज़िक्र करेंगे। इस तरह हमारी 2 नशिस्तों में उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा और अहकामात हमारे सामने आ जाएंगे। बहुत सी चीज़ें जो हम उम्रे के मुताल्लिक़ जानेंगे, जैसे कि इहराम के तमाम मसाइल हैं, तवाफ़ है, सई है और हल्क़ या कसर है। ये सारे वो अहकामात हैं जो हज में भी बेअैनी ही इसी तरह मौजूद हैं। लिहाज़ा जब हम हज के मुताल्लिक़ इन चीज़ों को
ذکر کریں گے تو لہٰذا ہم دوبارہ وہاں ریپیٹ نہیں کریں گے، بلکہ یہاں جو چیزیں ذکر ہو چکی ہیں، طواف کرنے کا جو طریقہ ذکر ہوگا، جب بھی آپ طواف کریں گے، چاہے حج میں کریں، عمرے کا طواف کریں، نفلی طواف کریں، وہ سارے احکامات اسی طرح ہیں، لہٰذا دوبارہ انہیں ذکر نہیں کیا جائے گا۔ احرام چاہے آپ حج کا پہنیں، چاہے آپ عمرے کے لیے پہنیں، ایک ہی طرح کے احکامات ہیں، لہٰذا ایک ہی دفعہ ان کے احکامات کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے، کسی بھی عمل کے بارے میں جب ہم کسی عمل کو کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کیا فرائض ہیں، اسے ادا کرنے کے لیے کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا آداب ہیں۔ یہ ہر حکم اور ہر رہنمائی کا جو شریعت میں اس کا درجہ متعین ہے، وہ ہمیں علم ہونا چاہیے، اور اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے ان پر اتنا زیادہ توجہ دے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آداب میں اس قدر ہم مصروف ہو جائیں کہ ہم سے واجبات چھوٹ رہے ہوں، فرائض چھوٹ رہے ہوں۔ یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر نماز میں کہتے ہیں یہ نماز میں فرائض ہیں، یہ نماز کے واجبات ہیں، یہ نماز کی سنتیں ہیں، یہ نماز کے آداب ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی عمل کا فرض، رکن یا شرط، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس عبادت کے اندر نہایت ہی ضروری ہیں، اور اس قدر ضروری ہیں کہ اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے، آپ نے وہ عبادت کرتے ہوئے کوئی فرض چھوڑ دیا، کوئی رکن چھوڑ دیا، شرط چھوڑ دی، تو وہ پورا کا پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے، پھر کسی قسم کے کفارے سے اس نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے زیادہ اہمیت عمل کے دوران جن چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے، وہ اس عمل کے فرائض ہیں یا رکن یا شرائط ہیں۔ دوسرے نمبر پر درجہ آتا ہے واجبات کا۔ فرائض جب آپ نے پورے کر لیے، پھر آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں، اس کے واجبات مکمل ہونے چاہیے، وہ بھی ضروری ہوتے ہیں، انہیں بھی پوری طرح ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، مگر فرائض اور واجبات میں اور بھی جو ہے فرق ہے، مگر ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اکثر اعمال میں واجبات کا کفارہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے نماز کے جو واجبات ہیں، اگر نماز کے واجبات میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، نماز درست ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عمرہ یا حج کا معاملہ ہے، اگر وہاں کوئی واجب چھوٹ جائے تو ایک دم کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، ایک جانور ذبح کرنے کے ذریعے اس کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر آتا ہے احکامات کا، اعمال کا، جس میں ہیں سنتیں۔ بہت اہمیت کی حامل ہیں سنتیں، آپ کے ثواب کو بڑھا دیتی ہیں، اعمال کے خشوع اور خضوع اور اللہ کی یہاں قبولیت کو یہ سنتیں بڑھاتی ہیں۔ ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے کہ ہماری تمام اعمال سنتوں کے موافق ہوں، اور جتنے اعمال میں ہم سنتیں پوری کر سکیں، ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن فرائض اور واجبات کے بعد درجہ آتا ہے سنت کا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ کبھی کوئی سنت کسی عمل کی چھوٹ جائے، ثواب ضرور ضائع ہو جاتا ہے، اس ثواب سے ہم ضرور محروم ہو جاتے ہیں جو سنت کی ادائیگی کا ثواب ہے، یہ نقصان ضرور ہوتا ہے، مگر عمل اپنی جگہ برقرار رہتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ واجب اور سنت میں تقابل ہو جائے کہ آپ یا یہ سنت ادا کر لیں یا یہ واجب ادا کر لیں، اگر سنت ادا کرنے جاتے ہیں، واجب چھوٹ جاتا ہے، تو پھر اس وقت میں آپ کو واجب کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں اسی لیے جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد آداب کا درجہ آتا ہے۔ آداب یہ ہیں کہ وہ مزید خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، مزید آپ کے عمل کو مزین کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے عمرے کے اندر فرائض کو جانتے ہیں کہ جب ہم عمرہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں
تو اس عمرے کے اندر کتنی ضروری چیزیں ہیں، کون سے رکن ہیں عمرے کے، یا شرط ہیں یا فرض ہیں جو نہایت ہی ضروری ہیں۔ عمرے کے اندر دو چیزیں شرط یا فرض کے درجے پر ہیں، ایک احرام عمرہ اور دوسرا عمرے کا طواف، اور وہ طواف بھی پہلے 4 چکر ادا کر لینے سے عمرے کا فرض ادا ہو جاتا ہے، بقیہ 3 چکر جو ہیں وہ پھر عمرے کے واجبات میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں عمرے کے دوران جو کہ فرائض عمرہ میں ہیں، جس میں ایک احرام ہے۔ اگر احرام میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، احرام آپ نے صحیح طریقے سے نہیں پہنا، وقت پہ نہیں پہنا، آپ کا احرام خراب ہو گیا تو پھر عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کا طواف اگر خراب ہو گیا، طواف آپ طریقے سے نہ کر سکے، طواف آپ کا قابل قبول نہ ہوا، تو تب بھی آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ اعمال جو عمرے کے اندر واجبات ہیں، اور وہ کل 8 چیزیں ہیں جو عمرے میں واجب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے احرام پہننا ہے، اگر آپ باہر سے جا رہے ہیں، یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حرم کے ارد گرد جو علاقہ ہے اسے 3 مختلف دائروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بیت اللہ کے بعد ارد گرد سب سے پہلا دائرہ حرم کا ہے، جسے ہم حدود حرم کہتے ہیں، اور اس کی حدود متعین ہیں۔ ایک گول دائرہ ہے جو مسجد عائشہ ہے، شمیسی ہے، اور اسی طرح جارانہ ہے، اور اسی طرح طائف کے مقام پر ایک مسجد ہے۔ تو یہ ایک چاروں طرف سے ایک دائرہ ہے جو حدود حرم کہلاتا ہے۔ اس کے اندر والے حصے کو حرم کہتے ہیں، اور وہاں رہنے والے لوگوں کو مکی کہتے ہیں۔ اس دائرے کے باہر ایک اور دائرہ ہے جو کہ میقات تک ہے۔ میقات بھی حرم کے چاروں طرف ایک دائرہ ہے، جہاں جدہ کے شمیسی کا علاقہ ہے، مدینہ منورہ سے حدیبیہ کی مسجد ہے، اور اسی طرح جو ہے طائف کے پاس بھی ایک مقام موجود ہے جسے میقات کہتے ہیں۔ تو میقات جو چاروں طرف متعین ہے، اس کے اندر حرم کی حد تک یہ سارا علاقہ جو ہے وہ حل کا کہلاتا ہے، اور اس کے باہر جو پورا دائرہ ہے دنیا کا اسے آفاق کہتے ہیں۔ تو یہ 3 دائرے ہیں جو آفاقی لوگ ہیں، جیسے ہم سب ہیں، جو حدود حرم یا حل سے باہر سے حرم کا ارادہ کیے ہوئے، بیت اللہ کا ارادہ کیے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے اوپر واجب یہ ہے کہ وہ میقات سے بغیر احرام نہیں گزریں گے۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں تو مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلے پہ، 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پہ میقات ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں سے آپ بغیر احرام کے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ واجب ہے۔ اسی طرح جب آپ جدہ سے جا رہے ہیں، فلائٹ میں ہے، تو جدہ سے فلائٹ میں جدہ اترنے سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے آپ میقات میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ اس جگہ کو بغیر احرام میں عمرہ پہنے اور بغیر نیت احرام کیے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ عمرے کا ایک واجبی حکم ہے۔ اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ طواف فرض ہے، مگر وہ فرضیت ادا ہو جاتی ہے 4 چکر پورا کر لینے سے۔ جب آپ کے 4 چکر پورے ہو گئے تو طواف عمرہ کا آپ نے فرض ادا کر لیا، باقی جو 3 چکر رہ گئے ہیں اسے پورا کرنا عمرے کے اندر واجب ہے۔ یہ دوسرا واجب ہو گیا۔ تیسرا واجب یہ ہے کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں عمرے کا، تو وہ طواف باوضو ہونا چاہیے۔ طواف کے لیے وضو کا ہونا بھی عمرے کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اس کے بعد ایک اور واجب یہ ہے کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں یا سعی کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ پیدل کر سکتے ہیں، تو پیدل طواف اور سعی کرنا بھی عمرے کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اسی طرح جب آپ نے طواف کر لیا ہے تو طواف کے بعد 2 رکعت آپ کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ وہ نماز 2 رکعت ادا کرنا بھی واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اور عمرے کے اندر سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگانا، یہ بھی عمرے کے واجبات میں سے
ایک واجب ہے، اور اس سعی کے اندر بھی اگر آپ قادر ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، پیدل کر سکتے ہیں، تو پیدل سعی کرنا بھی واجبات عمرہ میں سے ایک واجب ہے۔ پھر اس کے بعد حلق کر کے اس احرام کو ختم کر دینا، حلق بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو استعمال کر کے عمرے کا احرام ختم کرنا مردوں کے لیے یہ بھی واجبات عمرہ میں سے ایک واجب ہے، اور خواتین کے لیے جو ہے وہ قصر کرنا جو ہے متعین ہے، وہ حلق نہیں کروا سکتی۔ تو یہ 8 واجبات ہیں جن کی تفصیل آگے اپنے موقع پر آئے گی بھی۔ اس کے بعد سنت عمرہ، جو عمرے کے اندر جو کام کرنا سنت ہیں وہ 13 ہیں۔ آئیے وہ کون کون سے ہیں؟ احرام آپ باندھ رہے ہیں، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، اگر غسل نہ کر سکتے ہوں کسی ایسے مقام پر ہے تو وضو کرنا، اور اس کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا، یہ سنت عمرہ کی ہیں۔ اسی لیے مردوں کے لیے احرام کی سفید چادریں استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے، آپ اسے عمرے کی سنتوں میں شمار کیجئے۔ اسی طرح احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنا برائے احرام، یہ بھی سنت ارکان میں سے ایک سنت ہے۔ اور پھر جب آپ احرام پہن لیں، نیت کر لیں، اس کے بعد پورے سفر عمرہ کے دوران تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہنا، اور جب آپ پڑھنا شروع کریں تو جب ایک دفعہ پڑھیں تو اسے کم از کم 3 بار تکرار کرنا، تکرار کے ساتھ کرنا، یہ دونوں بھی سنت میں سے ہیں جو عمرے کی سنتیں ہیں۔ درود شریف پڑھنا اس سفر کے دوران، دعائیں کرنا اور اپنی دعاؤں میں جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اس کے بعد مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا، یہ بھی عمرے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ مکہ میں دن کے وقت میں داخل ہونا اور باب المعلات سے داخل ہونا، یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس طرح جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی جب بیت اللہ پر نگاہ پڑے اس وقت تکبیر اور تحلیل کہنا، اللہ اکبر سبحان اللہ، اور اس نگاہ بیت اللہ کے ساتھ دعا کرنا، یہ بھی سنت میں سے ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ طواف کر رہے ہیں تو طواف کے دوران اضطباء کرنا، اضطباء کا مطلب یہ ہے اپنے دائیں کندھے کو جو ہے برہنہ کرنا، اس طرح سے کہ اپنی چادر کو کندھے کے نیچے سے نکال کر کے لینا تاکہ آپ کا یہ کندھا برہنہ رہے، اسے اضطباء کہتے ہیں۔ اسی طرح طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں آپ نے جو ہے وہ رمل کرنا، یہ بھی سنت عمرہ میں سے ہے۔ رمل کا معنی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے تیز قدم اٹھانا اور شانوں کو، اپنے کندھوں کو حرکت دینا، اور یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اسی طرح سعی کے دوران میلین اخضرین کے درمیان میں دوڑنا، یہ بھی مردوں کے لیے سنت عمل میں سے ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو عمرے کے دوران سنت اعمال ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس تفصیل کے بعد جہاں ہم نے عمرے کے متعلق یہ جانا کہ کون کون سے ارکان یا کام فرائض میں شامل ہیں، کون کون سے کام ارکان واجبات میں شامل ہیں، اور کون کون سے کام سنت عمل ہیں جن سے آپ کا ثواب بڑھتا ہے، آئیے اب ان میں سے ہم سب سے پہلا اہم ترین کام جو احرام ہے اس کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ احرام مردوں کا اور عورتوں کا مختلف ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بعض چیزیں احرام کے دوران احکامات صرف مردوں کے لیے ہیں جہاں عورتوں کو اجازت ہے۔ ان میں سے ایک سب سے اہم کام، ایک سب سے اہم پابندی جو مردوں پر ہے، وہ بغیر سلی ہوئی چادروں کا استعمال کرنا
یہ مردوں کے لیے لازم ہے۔ خواتین احرام کی حالت میں کوئی بھی کپڑے احرام میں اختیار کر سکتی ہیں، پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح جوتوں کے حوالے سے مردوں کے لیے پابندی ہے کہ ان کے جوتے ایسے ہوں کہ ان کے قدم کی یہ اوپر والی ہڈی جو ہے یہ برہنہ رہے، اور پیچھے جو ایڑی ہے وہ بھی برہنہ رہے۔ ایسی چپل استعمال کریں جن سے یہ ہڈی اور پیچھے جو ایڑی ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہ آئے، وہ برہنہ رہے۔ یہ مردوں کے لیے ہے۔ خواتین جس طرح کی جوتے آرام دہ استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہمارے یہاں اکثر مشہور ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے احرام پہن لیا ہے تو اب آپ احرام کھول نہیں سکتے یا احرام کے کپڑے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، باوقت ضرورت وہ احرام کی مرد چادریں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، خواتین لباس بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آئیے کچھ احکامات ہم احرام کے متعلق جانتے ہیں۔ تو احرام کے متعلق کہ احرام کس وقت پہننا چاہیے اور کس طرح پہننا چاہیے، وقت کے بارے میں دیکھیے ہر آدمی کی اپنی کیفیت ہے۔ اگر آپ امریکہ سے آ رہے ہیں، آپ کا اسٹاپ اوور ہے دبئی میں، آپ وہاں سے بھی احرام پہن سکتے ہیں۔ آپ جہاز میں بھی احرام پہن سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ احرام کم از کم جو پہننا ہے وہ میقات سے پہلے پہننا ہے۔ اگر آپ جدہ آ رہے ہیں تو جدہ میں جب آپ کی فلائٹ پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ رہ جائے گا تو وہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو احرام پہن لینا ہے، آپ میقات سے گزرنے کے قریب ہیں۔ تو آپ جہاز میں بھی احرام پہن سکتے ہیں۔ پہلے آپ کا کہیں اسٹاپ اوور ہے، کسی ایئرپورٹ پر ہیں، آپ وہاں بھی احرام پہن سکتے ہیں۔ آپ گھر سے بھی احرام کی نیت کر کر سفر شروع کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور کب احرام پہنتے ہیں۔ جب آپ احرام پہننے کا ارادہ کریں تو اس وقت سنت یہ ہے کہ آپ صفائی کریں، اور صفائی کرنے کے بعد غسل کریں، اور غسل اگر نہیں کر سکتے ہیں، آپ ایئرپورٹ پر ہیں تو کم از کم وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ خوشبو کا استعمال اب کر سکتے ہیں۔ احرام کے کپڑوں پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں اور بدن پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال کرنا سنت ہے، اور اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل ادا کریں گے، بشرطے کہ وقت ایسا ہو جب نفل ادا کرنے کی اجازت ہو، ورنہ آپ بغیر نفل ادا کیے بھی احرام کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ نے احرام پہن لیا، مردوں نے 2 بغیر سلی ہوئی چادروں سے ایک کا تہبند باندھ لیا، چادر باندھ لی۔ اس کا طریقہ علیحدہ سے شیئر کر دیا جائے گا، آسان ہے۔ ایک چادر آپ نے باندھ لینی ہے، ایک چادر آپ نے اوپر سے اوڑھ لینی ہے۔ جو چادر آپ باندھیں گے اس کے اندر یہ احتیاط کرنی ہے کہ اسے ناف پر باندھیے، ناف اس کے اندر چھپی ہوئی ہونی چاہیے، اور تاکہ وہ آپ کے سطر کو مکمل طور پر ڈھانپ لے، تاکہ آپ کی نمازیں بھی درست ہو سکیں، سطر بھی ڈھکا رہے۔ بعض لوگ بہت نیچے چادر باندھتے ہیں جس کی وجہ سے اوپر والی چادر تو ہٹتی رہتی ہے نماز میں بھی، اور اگر آپ کا سطر کھل جائے گا، یعنی ناف کے نیچے والا پیٹ کا حصہ اگر ظاہر ہوگا یا پیچھے پیٹھ سے ظاہر ہوگا تو نماز جب آپ ادا کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر کھلا ہوا ہے۔ تو اس لیے احتیاط اس میں یہ ہے کہ ناف پر آپ وہ چادر باندھیے، اور چادر کو ٹھہرانے کے لیے کوئی پٹا مت استعمال کیجیے۔ پٹا اوپر سے باندھنے کی اجازت ہے، مگر وہ اجازت اس لیے ہے کہ آپ اس میں اپنا سامان رکھ سکیں، پیسے ہیں، موبائل ہے، لیکن چادر کو ٹکانے کے لیے، وہاں پر مضبوط کرنے کے لیے پٹے کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ جب آپ نے احرام پہن لیا، 2 چادریں پہن لی، اور خواتین نے جو احرام استعمال کرنا ہے جن کپڑوں میں وہ پہن لیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، مگر ابھی تک احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں نہیں شروع ہوئی۔ صرف احرام پہن لینے سے
یا نماز پڑھ لینے سے وہ پابندیاں نہیں شروع ہوتی۔ وہ پابندی اس وقت شروع ہوگی جب آپ نیت کریں گے، اور آپ اس وقت میں جب حج تمتع کرنے جا رہے ہیں تو صرف عمرے کی نیت کریں گے، جس کے عربی کے الفاظ ہیں اللہم انی ارید العمرۃ، یا اللہ میں عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرھا لی، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے، وتقبلھا منی، اور اسے میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ یہ آپ نیت کر لیں گے، چاہے اردو میں کر لیجئے، کسی بھی زبان میں کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کم از کم ایک بار تلبیہ پڑھیں گے۔ مرد جب بھی تلبیہ پڑھیں گے ان کی آواز اونچی ہوگی، اور خواتین پست نیچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گی۔ اور میں نے تلبیہ کے اندر آپ کو سنت ذکر کی ہے، جب بھی آپ تلبیہ شروع کریں گے تو متعدد بار پڑھیں گے، یعنی کہ ایک بار تلبیہ پڑھ کے نہیں، کم از کم 3-4 بار آپ تلبیہ دہرائیں گے۔ اور تلبیہ کی سنت یہ ہے، ہر اٹھتے بیٹھتے چلتے نئے سفر، نماز سے پہلے نماز کے بعد آپ یہ تلبیہ پڑھتے رہیے۔ جتنی کثرت سے آپ تلبیہ پڑھیں گے احرام کی حالت میں، اتنا ہی آپ کے ثواب میں اور خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوگا۔ تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک حاضر ہوں میں، اے اللہ حاضر ہوں میں، لا شریک لک آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک تمام تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہی عطا کی ہوئی ہیں، والملک اور ملک بھی تیرا ہی ہے، بادشاہی بھی تیری ہی ہے، لا شریک لک اس میں کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ یہ تلبیہ کے الفاظ آپ نے پڑھتے رہنے ہیں، اور جتنا آپ پڑھیں گے ساتھ میں ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی تکبیر بھی پڑھ سکتے ہیں، تحلیل بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، دعائیں بھی کرتے رہیے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ ان دعاؤں میں جنت کی دعا کیجئے، جہنم سے بچاؤ کی دعا کیجئے، یہ سارے اعمال سنت ہیں۔ اس طرح جب آپ نے اب نیت کر لی، اور نیت کے بعد جب تلبیہ پڑھ لیا، اب آپ حالت احرام میں ہیں، اور آپ کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ان پابندیوں سے بہت گھبراتے ہیں، حالانکہ یہ آسان ہے، سمجھنے کی بات ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ 7 چیزیں ہیں جن میں سے 2 یا 3 تو صرف مردوں کے متعلق ہیں، تو یہ چند چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک تو ہم حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، آج کل تو کوئی شکار نہیں ہوتا، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، حالت احرام میں ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہ زبان سے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، نہ اسے چھیل سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر 5 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے تو آپ کے اوپر دم واجب ہوتا ہے، ایک کاٹا تو آپ نے صدقہ کرنا ہے 2 کلو آٹے کی بقدر چند ریال یہ بنتا ہے۔ تیسری چیز، آپ نے بال نہیں کاٹنے، بال نہیں اکھیڑنے۔ یہاں ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم میں سے اکثر کے بال خود بخود گرتے ہیں، جھڑتے ہیں کمزور ہونے کی وجہ سے۔ کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ بال آپ نے خود نہیں اتارے ہیں، آپ نے خود نہیں اکھیڑے ہیں، آپ کے عمل سے نہیں گرے ہیں، تب تک کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کنگھی، اگر بال آپ کے کمزور ہیں، کنگھا مت کیجئے، کنگھی کا استعمال مت کیجئے کہ کہیں آپ کے عمل سے بال نہ گر جائیں۔ آپ احتیاط کیجئے کہ بالوں کو نہ کھینچیے زور سے، کوئی ایسی چیز مت سے استعمال کیجئے کہ اس میں بال اٹک جائیں اور آپ کھینچیں تو وہ نکل جائیں، ان چیزوں کی احتیاط کیجئے۔ اگر آپ کے بال 1 2 3 4 آپ نے کھینچ دیے ہیں تو آپ کے اوپر صدقہ ہے، اس سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کے اوپر دم واجب ہو سکتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے، آپ نے خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، چاہے وہ براہ راست خوشبو کا استعمال ہو، اور احتیاط یہ ہے کہ صابن میں، شیمپو میں، کریموں میں، میک اپ میں
جس چیز میں خوشبو ہے، ٹیشو پیپر میں، جو گیلے ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں ان میں جہاں جہاں خوشبو ہے، خوشبو کی کسی چیز کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ ہاں اگر کبھی استعمال کر لیا ہے تو پھر اس کا آپ نے پوچھنا ہے کیا چیز استعمال کی ہے، کس کیفیت میں استعمال کی ہے، الگ الگ اس کے احکامات ہیں، تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے میاں بیوی اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو ان کے آپس میں جو اس نکاح کے رشتے کے بعد جو چیزیں حلال ہیں وہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ ایسی گفتگو بھی نہیں کرنی، کوئی ایسی میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہیں انہیں بھی آپ نہیں استعمال کر سکتے، وہ تعلقات بھی نہیں جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں آپ نے نہیں کرنا۔ اسی طرح یہ تو وہ ساری چیزیں ہو گئی جو مرد اور عورتوں کے لیے برابر ہے۔ میں دوبارہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، ناخن کاٹنا، شکار کرنا، بال کاٹنا، خوشبو کا استعمال کرنا، میاں بیوی کے گفتگو کے اندر وہ چیزیں یا وہ خاص تعلق، وہ ساری یہ 5 چیزیں جو ہیں ممنوع ہیں۔ اگر آپ سے ہو گئی تو آپ نے پوچھنا ہے، اور بعض صورتوں میں صدقہ آپ کے اوپر آئے گا اور بعض صورتوں میں آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اب مردوں کے لیے یہاں ایک اضافی چیز ہے کہ انہوں نے سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہننا، وہ جرابیں نہیں استعمال کر سکتے، وہ انڈر گارمنٹس نہیں استعمال کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں منع ہیں مردوں کے لیے، وہ احرام کی حالت میں نہیں استعمال کریں گے۔ چہرہ اور سر مردوں کا کھلا رہے گا، وہ اسے نہیں ڈھانپیں گے۔ عورتوں کے لیے سر تو وہ ڈھانپیں گی مگر چہرہ ان کا اس طور پر نہیں ڈھانپیں گے وہ کہ وہ کپڑا اس کے اوپر لگے یا کوئی چیز اس کے اوپر وہ رکھیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ خواتین کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ انہوں نے پردہ کرنا ہے، اور یہ حکم عمومی ہے، ہر وقت پہ ہے، اور اسی طرح سفر حج اور سفر عمرہ کے دوران بھی اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہماری بہنیں اور مائیں پردہ کریں گی، اور اس پردہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کی نافرمانی کا ایک گناہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام بہنوں اور ماؤں کی حفاظت فرمائے، اور یہ حکم انہیں حالت احرام میں بھی پورا کرنا ہے۔ اب تو حکم ہو گئے، چہرے پر کپڑا نہ لگے اور پردہ بھی کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو میری بہنیں پردہ کرتی ہیں کہ وہ پی کے استعمال کرتی ہیں اور اس کے آگے جو ہے وہ کپڑا لٹکا لیا کرتی ہیں تاکہ کپڑا چہرے سے بھی نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں احکامات پر اس طرح عمل کیا کرتی تھی کہ وہ ہاتھ میں پنکھی یا کوئی ایسی چیز رکھا کرتی تھی، جب پردے کی ضرورت ہوتی اسے چہرے کے آگے کر لیتی، اور جب خلوت میں ہوتی، خواتین میں ہوتی، تو وہ چہرہ کھلا رہتا، تو لہٰذا پردہ بھی کرنا ہے اور چہرہ بھی اس طرح سے خواتین نے نہیں ڈھانپنا کہ کپڑا اس کے اوپر آ جائے۔ مرد چہرہ اور سر کھلا رکھیں گے، خواتین اپنے چہرے پر کوئی کپڑا اس طور پر نہیں پہنیں گی کہ وہ چہرے کے ساتھ لگے۔ اسی طرح جو مرد ہیں ان کا پاؤں بھی، یہ جو پاؤں کی بیچ والی ہڈی ہے اور ایڑی ہے یہ بھی برہنہ رہنی چاہیے۔ ایسی جوتی، چپل، موزے کا استعمال نہیں کریں گے کہ وہ اسے ڈھانپ لے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں آپ نے نہیں کرنی۔ آسان ہے، پریشان کسی کام سے نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمرے کا یہ سفر تمام فرائض، واجبات اور سنتوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرے کے متعلق جو ہدایات ہیں وہ شامل ہیں۔ احرام کے متعلق ہم نے تقریباً تمام معاملات اور اعمال سمجھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جب دوسری نشست میں مکہ پہنچنا، طواف، سعی اور حلق اور قصر کے متعلق گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔